मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पढ़नी है सूरह फतह की आयत नंबर 11। मगर सूरह फतह की आयत नंबर 11 में जाने से पहले ज़रा हम पीछे देखते हैं कि ये सूरह किस तरह फतह मुबीन साबित हुई। यानी कि सूरह फतह दरअसल क्या है, सुलह हुदैबिया है। हुदैबिया अब क्या थी, ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को छठा साल था। हिजरत का छठा साल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके गए थे तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा साल था हिजरत का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उम्रे के लिए गए हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब अपने जो सहाबा थे उनके सामने बयान किया और उन्हें उम्रे की तैयारी की भी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि अब आप लोग तैयार हो जाएं, उम्रे के लिए हमने जाना है। ये हुर्मत वाला महीना था। कौन सा हुर्मत वाला महीना? ज़ीक़ादा का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुर्मत वाली जगह थी, हुर्मत वाला महीना था। हुदैबिया का मकाम जो कि मक्का मुकर्रमा की उसमें आता है। तो ये हुर्मी मुआहदा था और ये बज़ाहिर मुसलमानों के सख्त खिलाफ लग रहा था, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने फतह मुबीन करार दिया। किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 13 साल अपनी मक्की दौर गुजारा तो उस वक्त क्या था, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज नहीं अदा कर सकते थे। बैतुल्लाह बुतों से भरा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी कमज़ोर वो थी। आप यानी इक्का दुक्का लोग ईमान ला रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया कुफ़ु ऐदियकुम कि अपने हाथों को रोके रखो। जितने जुल्म सितम मोमिनों पर हो रहे थे तो अल्लाह ताला ने हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों को रोके रखा। उनके ऊपर जितने जुल्म होते रहे, यहाँ तक कि हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर, ये इस्लाम के पहले शहीद हैं, इनके ऊपर जुल्म कर कर के इन्हें शहीद कर दिया गया। हज़रत बिलाल हबशी पर जुल्म सितम पहाड़ के तोड़े जा रहे थे। इसी तरह जो भी ग़ुलाम थे उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारे सहाबा ख़रीद के आज़ाद कर रहे थे ताकि उनके ऊपर जो उनके मालिक जुल्म ढा रहे हैं वो इनसे निजात पा लें। तो इस तरह ये गुज़रते गए। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए ये उम्रे के लिए आए तो वहाँ उस मकाम पर यानी एक मुआहदा तय पाया जिसे कहा जाता है कि इससे ये हुदैबिया का मुआहदा मुराद है, जो रिवायतों के मुताबिक ज़ीक़ादा 6 हिजरे में कुरैश मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तय पाया, जब आपने अपने रोया की बिना पर आप हद्दी के जानवर, कुर्बानी के जानवर साथ लिए हुए अपने कमो बेश 14-1500 सहाबा की मायत में उम्रे के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन कुरैश ने आपको इसकी इजाज़त नहीं दी। ये मुआहदा अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ और इसके शराइत दर्ज झेल थे। अब सुलह हुदैबिया की क्या शराइत थी, तो देखते हैं, इसकी शराइत की तरफ चलते हैं। पहली शर्त क्या थी कि 10 साल तक दोनों फ़रीक़ैन में जंग बंदी रहेगी, यानी कोई जंग नहीं होगी। इस दौरान में कोई फ़रीक भी एक दूसरे के खिलाफ कोई खुफिया या एलानिया कार्रवाई नहीं करेगा। नंबर 2, इस दौरान में कुरैश का कोई आदमी अगर अपने वली की इजाज़त के बगैर भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो आप उसे वापस कर देंगे, और अगर मुसलमानों से कोई आदमी कुरैश के पास आ जाएगा यानी काफिर बन जाएगा, वो उसको वापस नहीं करेंगे। नंबर 3, कबाइल अरब में जो कबीला भी चाहे फ़रीक़ैन में से किसी का साथी यानी हलीफ बनकर इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। चौथी शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, आइंदा साल उम्रे के लिए आकर 3 दिन तक मक्के में ठहर सकते हैं। असलहे में हर शख्स सिर्फ एक तलवार मियान में ला सकता है। इन 3 दिनों में अहले मक्का उनके लिए शहर खाली कर देंगे ताकि किसी तसादुम, लड़ाई झगड़े का अंदेशा ना रहे। यही मुआहदा है जिसे कुरान ने यहाँ खुली फतह करार दिया है। इसके मुतअद्दिद पहलू बिल्कुल वाज़ेह हैं। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही इस मौके पर लिखते हैं, एक ये कि ये पहला मौका था कि कुरैश ने इलानिया बैतुल्लाह पर मुसलमानों का हक़ तस्लीम किया। ये तस्लीम करना बतौर एहसान नहीं बल्कि मुसलमान से दब कर हुआ, यानी मुसलमानों से ये दब गए। आगे आयत नंबर 24 से वाज़ेह होगा कि अगर मुआहदा ना होता और जंग छिड़ती तो मुसलमानों की फतह यकीनी थी। कुरैश ने सूरत हाल का अच्छी तरह अंदाज़ा कर लिया था, इस वजह से वो मुआहदे के दिल से ही ख्वाहिशमंद थे कि मुआहदा हो जाए। अलबत्ता अपनी नाक ज़रा ऊंची रखने के लिए ये चाहते थे कि मुसलमान इसी साल उम्रा करने पर इसरार ना करें बल्कि आइंदा साल आएँ। मुसलमानों को इस बात पर राज़ी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रिश्वत भी दी कि 3 दिन के लिए वो शहर मक्का को बिल्कुल
بالکل خالی کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا تصادم کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ قریش کی طرف سے یہ پیشکش کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ قریش نے اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو اپنے برابر کے ایک حریف قوت عرب میں تسلیم کر لیا۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت اب باغیوں یا غداروں کی نہیں رہی تھی جیسا کہ وہ اعلانیہ اب تک کہتے رہے ہیں، بلکہ مساوی درجے کی ایک سیاسی قوت کی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اعلانیہ ان کے لیے یہ حق تسلیم کر لیا کہ عرب کے جو قبائل ان کے حلیف بننا چاہیں، ساتھی بننا چاہیں، وہ ان کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ قریش نے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا لوہا بھی اس حد تک مان لیا کہ خود اصرار کر کے معاہدے میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کی شرط رکھوا دی کہ دونوں فریقوں میں 10 سال تک کوئی خفیہ اور اعلانیہ جنگ کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ چوتھا یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کی جنگ کی اجازت جو نہیں دی، وہ اس کی وجہ مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں بہت سارے ظاہر اور مخفی مسلمان جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے وہاں سے ابھی ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اندیشہ تھا کہ جنگ کی صورت میں ان کو خود مسلمان کے ہاتھوں نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ غرض اس کے ایک فتح مبین ہونے کے گوناگوں پہلو واضح تھے جو مسلمانوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، لیکن قریش نے اپنی حمیت، غیرت، جاہلیت کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا اور بعض واقعات نہایت اشتعال انگیز، مثلاً ابو جندل کا واقعہ جو اس دوران میں ایسے پیش آ گیا کہ مسلمانوں کے اندر عام احساس یہ پیدا ہو گیا کہ یہ معاہدہ کوئی دب کر کیا جا رہا ہے۔ جذبات کے ہیجان میں لوگ اس کے ہر پہلو پر غور کر کے یہ اندازہ لگا سکے کہ اس معاہدے کی روح سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس سورہ نے جب اصل حقائق کی طرف توجہ دلائی تب لوگوں کو محسوس ہوا کہ فی الواقع انہوں نے معاہدے کے جو مضمرات سمجھنے میں غلطی کی۔ جب اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو ہر شخص نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فی الواقع یہی معاہدہ فتح مبین تھی اور فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوا، جس سے مسلمانوں نے 2 سال کے اندر ہی اتنی بڑی فتح یعنی بیت اللہ کو حاصل کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو سیدھی راہ کی رہنمائی، یعنی یہ ایک عظیم بشارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں اب آن قریب وہ وقت آئے گا کہ آپ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور سبکدوشی نہایت سرخروئی اور سرفرازی کے ساتھ ہوگی کہ اس دوران میں اگر کوئی لغزش کہیں ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ ایڈوانس ہی میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مشن پر آپ کو مأمور فرمایا تھا اس کے بارے میں کوئی چھوٹی بڑی مسئولت یعنی جواب دہی آپ پر باقی نہ رہے۔ آپ کے لیے اگر غور کیجیے تو یہ پروردگار عالم کی خوشنودی کا ایسا پروانہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی پروانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی کی شکر گزاری تھی اسی کے کہ آخری زمانے میں آپ سے کا زیادہ وقت تسبیح اور تحلیل اور مناجات اور استغفار اور نماز میں گزرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کھلا کامیابی اور فتح اور سیدھی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمتیں تمام کرے۔ یہ ایک دوسری بشارت ہے کہ جس دین کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ پہلی وحی سے دینا شروع کی تھی وہ بائے تکمیل تک پہنچا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ نعمت پوری ہو گئی اور قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت 5 جو 5 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 3 میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت انعمت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو پورا مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ اس نعمت کا ثمرہ ہے جس کا ذکر ہوا کہ اس کے نتیجے میں توحید کی راہ ہر سالک کے لیے روشن ہو جائے گی اور ام القریٰ مکہ میں وہ مرکزی نور بھی اپنے اصلی جلال اور جمال کے ساتھ بے نقاب ہو جائے گا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی اصل شاہراہ کی طرف رہنمائی کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اللہ کا گھر اللہ کے بندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مدد دے گا وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا جو کہ ناقابل شکست ہوگی، سبحان اللہ، یعنی جس کے نتیجے میں قریش کا زور بالکل ختم ہو جائے گا، بیت اللہ مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے گا، سرزمین عرب میں دین حق کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ یہی وہ آیات تھیں کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول دین اسلام کے کو دے کر تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے یہ بات کافروں کو، مشرکین کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے مامور تھے اس کے لیے ایسی مدد ہی ناقابل شکست ہو سکتی تھی۔ یہ بشارتیں یہاں جس ترتیب سے بیان کی گئی ہیں اس کی بلاغت پر قابل توجہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آنے والی تھی یعنی کہ مکہ فتح، اس کا ذکر آخر میں ہوا، اور جو چیز سب کا خلاصہ ہے اور سب سے آخر میں ظاہر ہونی تھی اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا۔ یعنی یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی بیان مطالعہ میں نیچے سے اوپر چڑھنے کی نہیں بلکہ اوپر سے نیچے اترنے کی ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ موقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا تھا۔ فتح مکہ کی بشارت بھی اگرچہ اہم بشارت تھی، اہم خوشخبری تھی، لیکن اس سے پہلے بلکہ اس سے بھی بڑی بشارت آپ کے لیے یہ تھی کہ وہ انعام اخروی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی زندگی آپ کے سامنے رکھ دی جائے جو آپ کو ملنے والی تھی اور جس کے ملنے پر آپ اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی تھی، سبحان اللہ۔ اب اللہ آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے من العرابی یعنی دیہاتی بدوی لوگ، شغلتنا اموالنا کہ ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُنَا اور ہمارے گھر والوں نے، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا آپ معافی مانگے ہمارے لیے، یقولون وہ یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے بِأَلْسِنَاتِهِمْ صرف اپنی زبانوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ایسی یعنی ان کے دل میں یہ چیز یہ کیفیت نہیں ہوگی، صرف اپنی زبانوں سے یہ چیز ادا کر رہے ہوں گے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ نہایت بلیغ استعمال ہے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ خود پیچھے رہے لیکن در حقیقت خدا کی طرف سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق انہیں پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ ان کے دل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کسی روز بھی تیار نہیں ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ نہیں پسند فرماتا کہ اس طرح کے لوگ خدا کی پیغمبری کی ہم رکابی کا شرف حاصل کریں۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا تھی اور یہ اسی کے حقدار بھی تھے۔ اللہ سے فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا، قول کہہ دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے گا ان سے جب آپ جائیں وَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا کہ میں ہرگز اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے اللہ کے آگے کچھ بھی، ان ارادہ بکم ضرعًا اگر وہ ارادہ کرے تمہیں نقصان دینے کا، اور ارادہ بکم نفع یا وہ ارادہ کرے تمہیں نفع دینے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یعنی کہ اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے تھے بلکہ تم نے سمجھ لیا تھا ان ينقلب الرسول کہ ہرگز نہیں پلٹ کے آئیں گے واپس رسول، والمؤمنون نہ ہی مومن الى اہلہم اپنے گھر کی طرف ابدا کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم اچھی لگ رہی تھی یہ باتیں تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء اور تم مومنوں کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ٹوٹل 1400-1500 صحابہ ہیں، یہی ٹوٹل اثاثہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، آگے قریش کے لوگ ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اس طرح یعنی تمہیں یہ اچھی لگ رہے تھے برے گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم ہو ہی ہلاک یعنی تباہ ہونے والی قوم۔ یہ اسی قانون کے مطابق ہوا جو ہدایت اور ضلالت کے باب میں بیان ہوا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کو پسند کرتا ہے تو اسے کچھ مہلت دینے اور تنبیہ کرنے کے بعد وہ برائی اس کے لیے پسندیدہ تر بنا دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بالآخر اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے ورسول ہی اس کے رسول پر فَإِنَّا اعْتَدْنَا یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین ایسے منکروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے سعیرہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، استغفر اللہ۔
بھڑکتی ہوئی آگ اللہ نے فرمایا میں نے تیار کر رکھی ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس سے چاہے گا، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ عذاب دے گا اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس سے چاہے گا، وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے، یعنی اپنی زندگی میں ابھی بھی تم پلٹنا چاہو تو اللہ بخش بھی دے گا اور تم پر رحم بھی کر دے گا۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اِذًا طَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یعنی جاؤ گے، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ، یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یُرِیدُونَ أَن يُبَدِّلُوا کلام اللہ، یہ چاہیں گے کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں۔ کلن، آپ بھی کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ ہرگز نہیں، تتبعونا، تم ہمارے ساتھ چل سکتے، کذالکم قال اللہ من قبل، ایسا ہی اللہ ہم پہلے تمہارے بارے میں ہمیں بتا چکے ہیں، فسیقولون، پس یہ ان قریب کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم لوگ ہم سے جلتے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے مگر بہت ہی کم۔ یعنی کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی ایسے مارکوں کے لیے جانے لگو گے جن میں بغیر کسی جنگ کے بہت کچھ مال غنیمت حاصل ہونے کی توقع ہوگی۔ آیت میں اس کے لیے لِتَأْخُذُوهَا کا لفظ ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں اس سے یہ بات نکلتے ہے کہ گویا مسلمان گھروں سے نکلے ہی اس لیے کہ بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت باندھ کر واپس آ جائیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی بات کو بدل ڈالیں، یعنی وہ بات جو سورہ کے شروع میں فرمائی کہ اللہ ان منافقین اور منافقات کو جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں کرتے رہے، اب ان کے جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے فرمائی تھی، یعنی تم کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، جس کا اب تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیں ساتھ لے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ عمرے کے لیے سفر کے لیے، جس کے نتیجے میں یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا کہ تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، لیکن تم لوگوں نے کہا تھا کہ یعنی کہ ہمارے گھروں میں مصروفیات ہیں۔ نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے گا پیچھے رہ جانے والے، من العرابی، دیہاتیوں یعنی بدویوں سے، ساتدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدیدن، جو شدید جنگجو قوم ہے، تو قاتلونہم، تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا، او یسلمون، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ، اگر تم نے اطاعت کر دی، کہنا مان لیا، تو اللہ تمہیں دے گا اجرا حسنا، بہترین اجر، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جس طرح تم پہلے پھر گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب۔ یہ اشارہ قریش کی طرف ہے۔ عرب میں انہی کی قوت اور وصولت ایسی تھی کہ جس کے لیے یہ الفاظ موضوع ہو سکتے ہیں۔ پھر اسلام یا تلوار کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ تھا، اس لیے کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کی قوم کے لیے یہی دو راہیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک یہ کہ سنت الہی، جس کی وضاحت پیچھے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو رسول کو بھیجتا ہے اتمام حجت کے بعد، اگر رسولوں کے ساتھ تعداد ہوتی ہے تو اللہ مومنوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتے ہیں کافر قوم کو، اگر رسولوں کے ساتھ تعداد نہیں ہوتی تو اللہ آسمانی عذاب بھیجتے ہیں، جس طرح اللہ پیچھے بتا چکے ہیں قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر۔ اس طرح یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت تھی جو مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو وہ کیا گیا، ان کا انجام یعنی مومنوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اس سے مستثنی بچے کون رہیں گے کہ ان سے اللہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، لیسا علی الاعمی حرج، نہیں ہوگا اندھوں پر کوئی یعنی پوچھ گچھ یا کوئی حرج، وعلی الاعرج حرج، نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج، وعلی المریض حرج، نہ ہی مریض سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، ومن یؤتی اللہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو اللہ اسے داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو بھی روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اللہ اسے عذاب دے گا عذاباً علیما، یعنی دردناک عذاب۔ ایسے لوگوں سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں جنگ یا جہاد میں آئے تھے، صرف یہ لوگ ہیں جو اس سے مستثنی یعنی آزاد رکھے جائیں گے،
باقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔